सही तौर पे दज्जाल कहाँ है ज़मीन पे, नबी अलैहिस्सलाम बता चुके। दज्जाल की जो क़ुव्वतें हैं असर हाजिर में उसकी तदबीक अगर की जाए तो आखिर कैसे? दज्जाल सबसे पहले कहाँ ज़ाहिर होगा? हदीस के अंदर आता है कि अस्फ़हान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। अगला सवाल, दज्जाल आएगा कब? उलमा लिखते हैं मौलाना सैयद मुनाज़िर एहसन गिलानी कि मगरिब का जदीद तमद्दुन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि दज्जाल के इस्तक़बाल की तैयारियां ये लोग कर रहे हैं। दज्जाल के ब्याह की एक दूसरी किस्त समझ लीजिए, सेकंड एपिसोड। अच्छा जी, दज्जाल के पास कुछ कुव्वतें होंगी, कुछ उसके पास ऐसी चीजें होंगी जो आम इंसानी अकल से ऊंची होंगी, और वो हदीस के अंदर आता है नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है। आप पहले उन चीजों को सुनते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, फिर आगे उसकी तशरीह हालात से हाजिर मुताबिक करने की अपनी कोशिश करेंगे। सही हाल अल्लाह का, तो सही बात निकल गई तो अल्लाह की तरफ से होगी, गलत हुई मेरी गलती। लेकिन जो हदीस और सही बात है वो पहले थोड़ा समझ लीजिए। दज्जाल के बारे में अहादीस, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के साथ अस्फ़हान, ईरान का एक शहर है, दज्जाल के साथ अस्फ़हान के 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें पहने हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल का नाम फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि उसके पास आग और पानी होंगे। शुरू में बताया ना, दज्जाल जो कह रहा होगा वो होगा नहीं, जो होगा वो कह नहीं रहा होगा। फरमाया आका ने जो आग होगी असल में वो ठंडा पानी है, रात वाला सामान होगा, जो पानी है वो असल के अंदर आग। फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि उस दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ होगा, रोटियों का पहाड़ होगा और पानी का दरिया होगा। मतलब ये कि इसके पास वसाइल ग़िज़ाई जो है ना, खाने पीने से मुताल्लिक़, तो बहुत वाक़ई मक़दार में होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन बातों के लिए बहुत ही हक़ीर है, लेकिन अल्लाह इसे इजाज़त देगा, इन चीज़ों की इसको सलाहियत देगा ताकि वो जांच सके, जान ले, देख ले कि कौन लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं, कौन दज्जाल पर। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह को कौन मानते हैं और दज्जाल को कौन मानते हैं। ये बहुत बड़ी आज़माइश होगी, अल्लाह हिफाज़त करे। एक और हदीस के अंदर आता है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, फरमाया कि दज्जाल एक और दरिया और आग लेकर आएगा, जो उसकी आग में पड़ेगा उसको बदला अजर सिला में मिलेगा, सवाब मिलेगा, और उसका बोझ यानी गुनाह कम कर दिए जाएंगे, और जो उसकी दरिया में उतरेगा उसका बोझ बरकरार रहेगा, उसका सवाब उससे छीन लिया जाएगा। यानी उसकी आग रहमत होगी, हकीकत में देखने में आग होगी, और उसका पानी रहमत नहीं, असल में रहमत होगा। नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई जमीन पर कितनी तेजी से चलेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? फरमाया जिस तरह हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। सही मुस्लिम की रिवायत। फरमाया कि वो दज्जाल एक गधे पे सवार होगा, यानी सवारी पर सवार होगा, और उस सवारी ऐसी होगी कि उसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। 40 हाथ का फासला होगा। जैसे आजकल के जहाज हैं तो दोनों पैरों के दरमियान 40 हाथ का फासला होता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत। एक और रिवायत मुस्नद अहमद की, अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके साथ शयातीन को भेजेंगे जो लोगों से हम कलामी करेंगे, बातचीत करेंगे। इब्न माजा की रिवायत में दज्जाल एक बद्दू से कहेगा, एक देहाती से कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ और बाप अगर दोनों को दोबारा जिंदा कर दूं, क्या मुझ पर ईमान ले आओगे? हाँ बिल्कुल ले आएंगे, करो मेरे माँ बाप को देखा। तो बद्दू कहेगा कि हाँ मैं करता हूँ। तो दो शयातीन उस बद्दू के माँ बाप की सूरत में वापस आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटे ये अल्लाह है, ये तुम्हारा रब है, खुदा है, मानो उसकी बात। जो शयातीन माँ बाप के रूप में आएंगे और उसको कहेंगे कि ये खुदा है, इसकी बात को मानो। पिछली दफा बताया था कि वो एक नए मजहब का इरादा करेगा। अब इस फितने से कौन बचे? खबर से माँ बाप निकल कर आ रहे और कहेंगे जी ये खुदा है, बहुत बड़ा फितना हो। फरमाया कि दज्जाल आएगा, जरूर आएगा, लेकिन मदीना तैयबा में दाखिल नहीं हो सकेगा, और ये मदीना के बाद किसी जगह होगा। उस दिन बेहतरीन आदमी कोई आएगा ईमान वाला,
اور وہ کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں تم ہی وہ دجال ہو جس کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر دوں، مار دوں اور اس کو زندہ کر دوں، کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شک رہے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں، ایسی ہی تو نشانی دیکھنے کے بعد ہم تجھے خدا مانیں گے۔ پھر دجال سے قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد پھر زندہ بھی کرے گا۔ پہلے قتل کرے گا یعنی موت اور حیات میں اپنی قدرت کو دکھائے گا، اللہ سے قدرت دے گی، ظاہری طور پر ملے گی، بندے کو مار دے گا، اس کے بعد بندے کو زندہ کرے گا۔ وہ جو مردہ زندہ ہو کے آئے گا وہ کہے گا میں تیری حقیقت جان چکا ہوں، تو واقعی دجال ہے، اور دجال سے دوبارہ مارنے کی قدرت نہیں رکھ سکے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن جب یہ وہ کارنامہ دکھا رہا ہوگا اور میڈیا اس کو دکھائے گا پوری دنیا کے اوپر، تو اس کو کتنے لوگ خدا مانیں گے؟ ابھی ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا اس امت کے لیے، کتنا ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں واپس لوٹ کے ذرا غور کیجیے، کیا باتیں سنانا چاہتا ہوں، حضرت بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ نکلی، اللہ نے سمندر میں راستے بنائے، پار پہنچے۔ آگے کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے گئے تو درمیان میں سامری نے ایک پتلا بنایا جس میں سے آواز آئی، سامری کے لوگوں کا خدا تو یہ رہا، موسیٰ علیہ السلام کدھر نکل گئے، خدا تو یہ رہا۔ تو وہ قوم جس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ قوم جس نے اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، وہ اس چھوٹے سے دجل کے سامنے اس کو خدا مان کے پوجا کرنے لگے گی۔ تو جب دجال ہی کرے گا کہ مردے کو آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، آنکھوں کے سامنے زندہ کرے گا، اس وقت ایمان بچانا کیسا ہو، کتنا مشکل کام ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، ایمان فقیر کا بچے گا جو سورہ کہف کی روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے، شروع کے 10 آیات۔ اچھا جی، ابھی آپ نے جو کہانی سنی اس میں وہ 8-10 قسم کی باتیں شاید دجال پڑھتا ہوں، دجال کو دی گئی آزمائش کے طور پر، وہ کون سی ہیں اس کو ہم سمری میں لے لیتے ہیں۔ ابھی تو احادیث ہم نے سنی اور میں نے باقاعدہ احادیث کے ساتھ آپ کو بتایا یہ بخاری شریف کی ہے، یہ بخاری کی ہے، یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ابن ماجہ، مستند احادیث، ٹھیک ہے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں دجال کو جو قوتیں ملیں گی وہ کون کون سی ہوں گی، اہم موضوع ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھی موضوع پورا نہیں ہوگا، دجال کی تیسری قسم بھی ہمیں اگلی رات کو 27 شب کی ہوگی کرنی پڑے گی، تو کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات، سب سے پہلی بات اس کا قبضہ تمام زندگی کے جو وسائل ہیں نا، مثلا آگ، پانی اور غذا، اس پہ اس کا قبضہ ہوگا، قوت، اس کی قدرت ہوگی۔ اس کا قبضہ نہیں، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط، خشک سالی، یہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہو۔ وہ زمین پر ایسے چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو لے جاتی ہے۔ وہ ایک نقلی جنت اور ایک نقلی دوزخ اپنے ساتھ لیے پھرے گا۔ اس کی مدد شیاطین کریں گے، وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پر کسی درجے میں قدرت رکھے گا، لیکن اس کا محدود اختیار ہوگا، کسی کو ایک طرح جب مار لے گا دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا جب وہ زندہ ہو۔ ابھی کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اب جس کا ایمان بالغیب ہوگا، یقین قوی ہوگا، وہ تو بچ جائے گا، عام آدمی نہیں بچتا ہے۔ اب انتہائی اہم ترین بات آج شروع ہو رہی ہے، ان تینوں بیانات کا سب سے اہم جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہونے لگا ہے، وہ کیا ہے؟ دجال کو جو قوتیں دی جائیں گی اس کا موجودہ حالات کے ساتھ کیا فرق ہے؟ جو ابھی موجودہ حالات ہیں، ایک ایک چیز کو ہم موجودہ حالات کے حوالے سے ذرا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ تدبیر جو ہے نا، اس کا جوڑ حالات حاضرہ سے اور احادیث میں دجال کی
دی ہوئی قوتوں کے ساتھ یہ ایک اندازے کے مطابق ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو اس کے صحیح ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ آج سے 200-400 سال پہلے جب دجال کی احادیث ہمارے بڑے سنتے تھے اور پڑھتے تھے تو اس وقت ایمان بالغیب کے سوا یہ والی وضاحت دینا ان کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ سائنسی ٹیکنالوجی اور یہ سب جو چیزیں اس وقت ان کے پاس نہیں تھیں۔ آج ہم اس کو سائنس کی اور موجودہ حالات کی جو قوتیں قدرتیں ہیں اس کے ساتھ ان کو جوڑیں گے تو کچھ نہ کچھ نقشہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سائنس کسے کہتے ہیں تو بتائے گا، دجال مادی قوتوں پر بڑی کامل نہیں، دجال مادی قوت کے اوپر بڑی زبردست دسترس اور گرفت رکھتا ہوگا۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس مادے میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے اور ان کو کام میں لانے کا نام ہے۔ دوبارہ بولو، سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس مادے میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے میں اور ان کو جان کر کام میں لانے کا دوسرا نام سائنس ہے۔ اب ہوگا کیا؟ مسلمان تو بس سو رہے ہیں، یہ تو بیٹھے نہیں، کوئی نہیں آئے نہ آئے، لیکن یہودی جو ہے نا دجال کے انتظار میں اور اپنے سربراہ عادت کی کے استقبال کی تیاریوں میں لگے، یہ سے انہوں نے پڑی ہوئی، پھر ان کے بعد اپنا جھوٹ کا پلندہ بھی موجود ہے جو تورات انجیل تالمود میں تحریف شدہ چیزیں ساری جھوٹ کا پلندہ، تو اس میں بھی یقین کرتے ہیں، ہماری حدیثوں کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو ایسے بچاتے تھے جو اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، انہیں یقین تو ہے، انہیں معلوم تو ہے کہ وہ غلط ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سردار کے آنے سے پہلے اس کے لیے راہ ہموار ہے۔ ایک بات کو غور کیجیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ایک منٹ میں کچھ نہیں ہو جاتا، تدریجاً ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون سے اپنی قوم کو بچا کے نکلے تو تدریجاً آتے ہی پہلے دن لے کے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام آئے، عرب فتح ہوا، تدریجاً آتے ہی فتح ہو گیا، وقت لگا۔ حالات نے امت کو تباہ برباد بہت کیا، تدریجاً پھوک مار کے کچھ نہیں کر دیا اسے۔ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، تدریجاً ایک منٹ میں کچھ نہیں ہوا، رات کو ساری حکومت ختم ہو گئی، اسباب بنتے ہیں، پھر کوئی ماحول بنتا ہے۔ دنیا میں بچہ آتا ہے تو پیدا ہوتے ہوتے تدریجاً، پھر وہ بڑا ہوتا ہے تدریجاً، ہر کام کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے اچانک وہ جنت میں ہی ہوگا کہ یہاں تو ہر کام اللہ نے آہستہ آہستہ ایک تدریج کے حساب سے سکون سے رکھا، طریقہ ایک رکھا ہے ہر چیز کا۔ درخت لگائیں تو آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ اب یہ جو دجالی قوتیں ہیں یہ اپنے کمال کو تو پہنچیں گی، دجال جب آئے گا اس وقت، اس کے آنے سے پہلے جو اس کے یہودی ہیں پیروکار، اس کے ماننے والے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمام وسائل کے اوپر دسترس اور قوت اور گرفت اپنی مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کا یہ بڑا آئے گا وہ تمام قوتوں کو اس کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب سب سے اہم ٹاپک ہے ان علامات قیامت کے بیانات کے سیریز کا، دجال کی جو قوتیں ہیں عصر حاضر میں اس کی تطبیق اگر کی جائے تو آخر کیسے کی جائے؟ پہلی بات، دجال کے پاس دنیا بھر کے دولت اور خزانے ہوں گے، آخر کیسے؟ جواب، آج بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو اس وقت دو بڑے ادارے کنٹرول کر رہے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی مرضی کے اصول بنواتے ہیں اور وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرتے ہیں اور وہاں اپنی مرضی کی قانون سازی کرواتے ہیں، اور کیا کیا کچھ وہ نہیں کرتے، یہ انٹرنیٹ پہ آپ کو سب مل جائے گا۔ اور یہ کن کے ہیں؟ جو دجال کے ماننے والے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کا باپ آئے گا تو یہ ان کے اس کے انڈر میں آ جائیں گے، گویا دنیا کے وسائل اور خزانے دجال کے ہاتھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ جی عوید بھائی، تطبیق سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی مولانا، آتی ہے نہیں سمجھ میں؟ اندازہ ہی ہے ہمارا
یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن حدیث کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں، لیکن عقل کام کر رہی ہے کہ ہاں واقعی، کیونکہ جو فلسطین کے حالات اور دنیا کے حالات اور بہت ساری علامات اور دنیا میں چیزوں کا تدریجاً ہونا، تو اس کے آنے سے پہلے پہلے جو اس کے ماننے والے ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں، وہ انتظار میں ہے جناب۔ دوسری چیز، پانی اور غذا، اس میں بھی یہودیوں کا کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ قسم قسم کی مصنوعی غذائیں، یہ سارے کا سارا دجالی نظام کا حصہ ہے۔ بڑے خوبصورت طریقے سے وہ ہمیں سمجھائیں گے کہ جی کھلا دودھ جو گوالا ہے نا، یہ 2 نمبر چیز پہ لاتا ہے، ہم آپ کو جو ہے نا وہ اچھی چیز دیں گے، پھر قانون سازی بھی کریں گے اور کرتے 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 وہی رہ جائیں گے، باقی دنیا کے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم اور یہ سب پروڈکٹس جتنے بھی ہیں، یہ سب کی سب یہ اسی طرف جا رہی ہیں کہ جب وہ آئے گا یہ ساری کمپنیاں اس کی گود میں بیٹھ جائیں گی۔ اب وہ جس کو کہے گا مال دو اور جس کو مال نہ دو تو دسترس ہو گئی نا۔ اچھا اور غور کریں، کولڈ ڈرنک اور یہ مصنوعی مشروبات، انہوں نے تو ایسا میدان مار دیا کہ دیہات میں بھی قدرتی صاف پاک صاف دودھ ملنا مشکل ہو گیا۔ خالص پاکیزہ دودھ دیہات میں بھی ملنا مشکل ہو گیا، اور شہر ہو یا دیہات، بیسیوں قسم کے کیمیکل والے دودھ، بیسیوں ذائقے کے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ تمام تر مصنوعی غذائیں اور یہ چیزیں کیمیائی کیمیکل چیزوں سے جو ہے نا وہ لبریز ہیں۔ جانور تک مصنوعی نسل کشی کے ذریعے آ رہے ہیں۔ جو انڈا کھاتے ہیں نا، اس کا ابا کوئی نہیں ہوتا، اور بہت سارے جانور یہ مصنوعی نسل کشی کے تحت پیدا کیے جا رہے ہیں۔ فصلیں مصنوعی کھادوں سے اور بیجوں سے پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایسے بیج آ چکے ہیں جو آپ کو خاص کمپنیوں سے ملیں گے، آپ اپنی زمین میں ڈال دیں، 2-4 سال ڈالیں، اس کے بعد اس زمین میں اگر آپ نے اسی کمپنی کا بیج خرید کے نہ ڈالا، ان کی مرضی کی قیمت پہ لینا پڑے گا، تو آپ کی زمین بنجر اور ویران ہو جائے گی، یعنی آپ ان کے محتاج ہو جائیں گے۔ اور آج اس طرح کے بیج باقاعدہ غریب ملکوں میں حکومت ڈلوائے جا رہے ہیں، مجبور کر کے ڈلوائے جا رہے ہیں کہ ہم قدرتی چیزوں سے محروم ہو کے ان مصنوعی چیزوں پر آ گئے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایسے شہر کا جہاں سہولت پسند لوگ رہتے ہوں، اور وہ پورا شہر ایک آدمی کی غذا کا بندوبست بھی نہ کر سکتا ہو، ساری غذائیں کمپنیوں سے لینی ہوں، سب کچھ کمپنیوں سے آتا ہو، اور وہ کمپنیاں یہودی کی ہوں، اور ان کے سردار کے آنے کے بعد وہ سب ان کی اس کے قدموں میں اپنی کمپنیاں ڈال دیں، تو اب بتائیے پانی اور غذا، اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کہ میں زیادہ کوئی اونچی اڑا رہا ہوں؟ ہوا میں زیادہ تو نہیں اڑ رہا نا؟ اچھا جی، پانی اب ایک ٹرینڈ بنا دیا اور اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا کہ جو بوتل کا پانی ہے یہی ٹھیک ہے، عام پانی جو قدرتی جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ سب محتاج بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، مصنوعی چیز صانع کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو مصنوعی غذا ہے وہ بنانے والے کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اور قدرتی چیز تو قدرتی نظام کے تحت آپ کے پاس تھی، وہ آپ نے ختم کر دی، ادھر چلے گئے، تو گویا کیا ہو گئے؟ محتاج ہو گئے۔ قدرت پھول کا بھی خیال رکھتی ہے اور کانٹوں کا بھی رکھتی ہے، تو قدرتی پانی کو مضر صحت اور ان کے پانی کو صحت، میڈیا ان کا ہے۔ تو جناب اس طریقے سے غذا، اب جو دجال کی بات مانے گا اس کو روٹی بھی ملے گی، بوٹی بھی ملے گی، اور جو دجال کی بات نہیں مانے گا، نہ اسے روٹی ملے گی نہ بوٹی ملے گی۔ اب بتائیں کون بچے گا؟ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کون بچے گا، ایسی بات نہیں کہ نہیں بچ سکتے، بچیں گے۔ اچھا جی، اگلی بات، دنیا کے جو قدرتی وسائل ہیں اس وقت، سونا اور بڑی بڑی دنیا کی جتنی معدنیات ہیں سب انہی لوگوں کے قبضوں میں ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کر لیجیے۔ پھر
موسم، مصنوعی بارشیں، اور یہ جو موسموں کے اتنا تبدیل، اور باقاعدہ اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ بڑی ریسرچ موجود ہیں، بہت باتیں موجود ہیں، کچھ اس میں غلط بھی ہوں گی، لیکن زمین کے نیچے زلزلہ لانا، پہاڑوں کو ہلانا، بارشوں کو برسانا، آتی ہوئی بارش کو بھگا دینا، یہ سب تجربات چل رہے ہیں، اور یہ سارے انہی کے، مسلمانوں کا کیا ہے اس میں سے، سب انہی کے پاس ہے۔ تو جب دجال آئے گا خبیث النفس، وہ سب دجال کے قدموں میں رکھ دیں گے، اب اس کی مرضی ہوگی ادھر بارش کرو ادھر نہ کرو، تو قحط سالی آ گئی نا۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ عالمی بادشاہ کے لیے کر رہے ہیں، عالمی بادشاہ ہے نا دجال ان کے لیے، تو اس کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کافی ہے، کچھ اور بھی بتا دوں، پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ ابھی تک اتنی باتیں سنی ہیں، کوئی مزہ تو نہیں آیا ہوگا، پریشانی ہی بڑی ہوگی۔ کیا مزہ آ رہا ہے؟ پریشانی بڑی ہے نا، تو پریشانی اور بڑھا لیجیے۔ دوا اور علاج، غذا میں تو ابھی کچھ کسر باقی ہے، لیکن دوا اور علاج میں تو ساری کمپنیاں یہی ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کے اپنے جو علاج ہوتے تھے، جو سستے تھے دیسی علاج، ان پہ آہستہ آہستہ پابندی لگتی چلی جا رہی ہے، ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ اب ہم اپنے مسلمان ملک میں پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، حجامہ سنت نبوی ہے، آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ادارہ اس کو سرٹیفائڈ دے، کوئی سرٹیفکیشن دیتا ہے حجامے کی، جس کی کوئی ایسی ویلی ہو کہ کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی جاری ہو؟ ہاں، ایمان کی قوت کے اوپر تو جو لوگ کرتے کراتے ہیں ذاتی، وہ اپنی بات ہے، لیکن اس کو کوئی ادارہ اون تو نہیں کرتا۔ اسی طرح جتنے بھی دیسی علاج ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں، وہ ان کمپنیوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے ختم کروا دیے کہ نہیں یہ نقصان کا ذریعہ ہے، اصل یہی ہے۔ تو جب وہ آئے گا دجال، یہ ساری کمپنیاں اس کی گود میں بیٹھ جائیں گی، جس کو چاہے گا دوائی دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ اب بتائیے کیا بنے گا؟ جب دل چاہے کسی بھی ملک کے مریضوں کو سسکتا ہوا چھوڑ دے، جیسے ابھی فلسطین میں نہیں سسک رہے، نہ اندر دوائی جانے دے رہے، نہ اندر پانی جانے دے رہے، نہ غذا جانے دے رہے، تو ابھی تو وہ نہیں آئے، تو یہ حالت جب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر دجال کی سواری نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے گدھے کا ذکر کیا، اس زمانے میں جہاز بتاتے تو صحابہ بھی پوچھتے جہاز کیا ہے، ایک سمجھانا مشکل تھا، ایک سواری ہو گئی، بس گدھا جیسے سواری، ایک سواری سے تشبیہ دے دی۔ تو جہاز ایسے آ چکے جو ہواؤں سے زیادہ تیز ہیں، سپر سونک ہیں، اور تیز رفتار جہاز ہیں، جہاں مرضی اس میں کوئی جائے۔ پھر جنت اور دوزخ، جنت اور دوزخ ساتھ لائے گا، اس کی جنت اصل میں دوزخ، اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی۔ آج دنیا میں یہ باور ہو چکا ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور یہ ملک جنت ہے، اور یہ تھرڈ ورلڈ جہنم ہے، اور تھرڈ ورلڈ میں رہنے والے اب ذرا جائیں نا کبھی فارن افیئر کے دفتر میں، تو یہاں سے پاکستان سے سارے نوجوان یا آدھے نوجوان پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ دوزخ میں وہ جنت ہے، تو دماغی طور پر سمجھا دیا گیا ہے کہ وہی جنت ہے۔ اب وہ آگے کیا تطبیق ہو، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایک، میں حدیث سے نہیں بتا رہا ہوں، حدیث کے ساتھ کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر احساس بیدار ہو۔ یہ تو بات پکی ہے نا کہ اس نے آنا ہے، جب آنا ہے تو فتنہ بن کے آنا ہے، تو ہم نے بچاؤ کرنا ہے، تو اپنے بچاؤ کے لیے پھر انسان اگر تیاری کرے تو ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے ساتھ شیطانوں کی مدد ہوگی، دجال کے ساتھ کس کی مدد ہوگی؟ شیطانوں۔ یہ کیوں ہوگی؟ اس کو بھی سمجھے، بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر، بہترین اخلاق کے مالک، اور ہر طرح کی خوبی آپ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے موجود تھی، اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک علامت تھی، مہر نبوت، جو آپ کی پشت پہ تھی، اور آپ کے ساتھ فرشتوں کی مدد تھی ہر وقت کی۔ اوکے، اب دجال کیا ہے؟ یہ وہ بدبخت ہے کہ دنیا بھر کی ساری برائیاں اس کے اندر ہوں گی، ساری خباثتیں اس کے اندر ہوں گی، اور اس کی خباثت کی علامت یہ اندھے، یہ کانا پن،
اور اس کے چہرے سے ظاہر بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ فرشتوں کی نہیں، شیطان کی مدد ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی تھی تو یہ شیطان کی ہوگی، کیونکہ مخالف مذہب لے کر آئے گا نا یہ۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش ہوگی کہ وہ دجال پر ایمان لاتے ہیں یا اللہ پر ایمان باقی رکھتے ہیں۔ وہ زندہ کو مارے گا، مرنے والے کو زندہ کرے گا، تو اس کو ہم یوں کہہ لیں آبادی پر اختیار۔ اب اس کی صحیح کیفیت وہ آئے گا تبھی پتہ لگے گی، اور جو اس کے سامنے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے، اس کو پتہ لگے کہ ہم ہوں گے کون ہوں گے، اللہ جانے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنے بڑے فتنے کا میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ تیری قسم میں اس فتنے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، کہ اللہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیں بچا لے۔ آنا ہے، ہونا ہے، لیکن اللہ اس فتنے میں آزمائش کے مقابل ہے نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسانی آبادی پہ اختیار کیسے؟ جب سے انسان نے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنا، خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ نسل کشی ہے، جینوسائیڈ ہے۔ بندے کو آنے سے پہلے ہی مار دو۔ جہاں تک بات ہے دنیا کے وسائل کی، یہ جو چند لوگ کمپنیاں اور ادارے قابض ہو گئے، انہوں نے سارے وسائل پہ قبضہ کر کے شور مچایا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہے دنیا میں بہت کچھ ہے۔ اگر ہم صرف ایک اکیلے پاکستان کی مثال لیں تو جناب سندھ اور بلوچستان کے جو معدنی ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے بہت کافی ہیں۔ ہمارا قرضہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک فوراً اپنے ہی وسائل کو اپنے استعمال میں لے لیں، اتنا کچھ اللہ نے پاکستان کو دیا۔ زراعت کے حساب سے صرف پنجاب کو لے لیجئے، یہاں کے بہترین نہری نظام کو لے لیجئے، اگر ہم بندے کے پتر بن کے ان چیزوں کا صحیح استعمال کر لیں تو کیا ہوگا؟ پورے پاکستان میں غذائی ضرورت مکمل ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر فصلیں 1 ایکڑ 4 گنا زیادہ فصل دے رہی ہے پہلے سے، مہینے سال میں 2 3 فصلیں لی جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک نیچے جا رہا ہے گراف، دنیا میں بڑھ رہا ہے، کیوں؟ سوال تو ہے نا۔ ڈنمارک، ہالینڈ وغیرہ میں جب ڈیری کی ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مصنوعات زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ سستا کر کے غریب ملکوں میں نہیں بیچتے، قحط زدہ ممالک میں فری تقسیم نہیں کرتے، دریا میں بہا دیتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ دجال کے لیے معاون بنے گی۔ میں آپ کو پھر عرض کر دوں کہ جو میں نے پہلے احادیث سنائی وہ سب صحیح مستند ہیں، اس کے ساتھ جو تطبیق کی ہے یہ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے۔ اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر بندہ غور کرے تو اتنا غلط تو نہیں ہے یہ۔ اچھا جی، دجال ہے کہاں؟ اس وقت دجال کہاں پر ہے؟ ذرا سن لیجئے۔ یہودیوں کی مذہبی دستاویز میں لکھا ہے کہ مسیح دجال جو ہے اس کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہیں وہاں روتی ہے، اور یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار ان فرشتوں سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ بھئی مجھے نکلنے کی اجازت کب ملے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ میں دوبارہ دہرا دوں، آ گیا نا سمجھ میں؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ۔ اس کے علاوہ وہ ہے کہاں؟ جناب یہودیوں نے سر توڑ کوشش کی ہوئی ہے کہ ان کو ان کے باپ کا پتہ لگ جائے، بڑی کوششیں کی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی لمبی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن وہ سب جھوٹی ہیں، ان کے تو تکے ہیں، اندازے ہیں، بس یہ بات ہے۔ صحیح طور پہ دجال کہاں ہے زمین پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا دجال کہاں ہے، تو یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ یاد رکھیے کہ ایسی باتوں میں ہمارے پاس وحی کے علاوہ کسی اور چیز پر اعتماد کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ واحد چیز وہی ہے جس پہ ہمیں اعتماد کرنا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ چکے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکرائے، اور مسکرا کے لوگوں سے فرمایا کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔
پھر پوچھا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بٹھایا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم اس وقت نہ تو میں نے تمہیں کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے بٹھایا ہے، نہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے بٹھایا ہے، بلکہ میں نے تمہیں بتانے کے لیے بٹھایا ہے کہ تمیم داری جو کہ پہلے عیسائی تھا اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے بیعت کی اور اسلام میں وہ داخل ہو گئے۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ بتایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ جو پہلے احادیث بتائی نا ابھی، ان باتوں کو جن کی تطبیق ہم نے کرنے کی کوشش کی حالات حاضرہ سے، تو ان کو ہم سامنے رکھیں اور نبی علیہ السلام کی اس بات کو سمجھے۔ فرمایا کہ تمیم داری نے ایک واقعہ سنایا ہے، وہ تمہیں سنا رہا ہوں، اور یہ واقعہ ان باتوں سے ذکر کرتے ہیں جو بھی ہم نے ساری کی ہیں۔ اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام کے 30 آدمی 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز کے سمندر پر وہ لوگ روانہ ہوئے، اور سمندر کی لہریں ایک مہینے تک ادھر سے ادھر دھکیلتی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کس راستے پہ جا رہے، اپنا راستہ گم کر بیٹھے، سمندر کی لہر کبھی ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی۔ پھر وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے، اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، ایک چھوٹی کشتی میں وہ 30 لوگ بیٹھے، اور چھوٹی کشتی میں وہ لوگ بیٹھے، 30 کا لفظ تو نہیں ہے یہاں پہ لیکن بہرحال وہ 30 ہی ہوں گے۔ وہ جزیرے میں داخل ہو گئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے، اور بال اتنی کثرت سے تھے کہ اس جانور کا اگلا اور پچھلا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اس کا اگلا کون سا اور پچھلا کون سا۔ وہ جب قریب آیا تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میں جساسہ ہوں۔ پوچھا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اے لوگوں خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری خبروں کے بارے میں بڑا تجسس رکھتا ہے، ادھر جاؤ۔ تو جساسہ نے یہ کہا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈرے کہ پتہ نہیں وہ کون ہوگا، لیکن ہم گئے اور اس خانقاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کو گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر میں باندھا گیا تھا، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، نیچے بھی گردن ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا تمہیں پتہ چل جائے گا، میرا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار ہوئے، طوفان آ گیا، 1 مہینہ ادھر سے ادھر ہوتے رہے، پھر کشتی میں بیٹھ کے اس جزیرے میں آئے، پھر وہ جانور ملا جس کے اگلے پیچھے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، بال اتنے تھے۔ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے، اور اس نے کہا کہ تم ہم سے ملنا چاہتے ہو تو ابھی ہم تمہارے پاس آئے، اور کون ہو تم، کس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اب اس نے سوالات کیے، جو اندر جکڑا ہوا بندہ تھا اس نے سوالات کیے۔ پہلا سوال، تم مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ بیسان ایک جگہ کا نام ہے جو اسرائیل میں ہے، تم بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ مجھے تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی پوچھنا ہی چاہتا ہوں اس کے درختوں پہ پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا بالکل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب بیسان کے درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بتاؤ تبریہ کی جھیل کے بارے میں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس جھیل کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ بھئی یہ اس میں پانی ابھی ہے یا نہیں؟ وہ بہت پانی ہے۔ کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تبریہ کی جھیل خشک ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ بھئی زغر کے چشمے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ بھئی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر والے اس کے کھیتوں اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے جواب دینے والوں نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ آ گئے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا انہوں نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اوپر غالب آ چکے ہیں اور تمام عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ جکڑے ہوئے بندے نے کہا کہ ہاں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کو قبول کر لیں۔
یہ ساری بات کے بعد اب آخر میں اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عن قریب یہاں سے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں یہاں سے نکل آؤں۔ صحیح مسلم کی روایت، مستند حدیث۔ اب اس حدیث شریف میں ایک بات تو پکی معلوم ہو گئی کہ دجال زمین کے اوپر ہی کہیں ہے، یہ تو پکی بات معلوم ہو گئی، اور ایک جزیرے میں ہے، سمندر کے قریب، کوئی جزیرہ سمندر کے ساتھ وہاں پر ہے۔ اب دجال کے سوالات پر غور کرتے ہیں۔ کتنے سوال کیے تھے دجال نے؟ 3 سوال جو ہے نا اس پہ غور کرتے ہیں۔ سوالات تو کئی تھے، جو 3 مقامات تھے، تو دجال کے 3 سوالات پر ہم غور کرتے ہیں۔ یقیناً ان 3 سوالات کا دجال سے تعلق تو ہے، اس کے خروج سے، کیونکہ وہ تو نکلنے کے لیے بےتاب ہے۔ ادھر یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر اولاد انتظار کر رہی ہے، ادھر باپ انتظار کر رہے ہیں۔ تو جناب پہلا سوال، بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں کہ نہیں؟ ان درختوں کے پھلوں کا بتاؤ۔ تبریہ کی جھیل میں پانی ہے کہ نہیں؟ زغر کے چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ 3 سوال۔ اب سب سے پہلے بیسان کا باغ۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشہور صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 1924 تک یہ سلطنت عثمانیہ میں رہا، فلسطین کا حصہ رہا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو یہ بیسان کا علاقہ اردن کے اندر چلا گیا، اور 1924 سے 1948 تک اردن کا حصہ رہا۔ مئی 1945 میں اسرائیل نے بیسان کو اپنے قبضے میں کر لیا اور ارد گرد کے کچھ علاقے اپنے قبضے میں کر لیا، اور ابھی تک یہ اسرائیل کے اندر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ کھجور کے باغات کے لیے بہت مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابہ نے بھی کی، اس حدیث میں بھی ہوئی۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے 626 ہجری تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ایک کتاب ہے معجم البلدان، اس کے لکھنے والے علامہ یاقوت حموی فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اس درختوں نے پھل دینے بند کر دیے، یعنی دجال کی یہ والی نشانی بیسان کے درختوں میں، باغوں میں پھل نہیں لگیں گے، یہ کئی 100 سال پہلے پوری ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال دجال نے جو صحابہ سے کیا، تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کیا، وہ کیا تھا؟ بحر تبریہ کا پانی ہے یا نہیں؟ اس وقت تو تھا، لیکن آج اس وقت جو ہے نا، یہ بحر تبریہ کہاں ہے؟ اسرائیل کے شمال مشرق میں، اردن کی سرحد کے قریب، یہ بھی اسرائیل میں ہے، اور اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے، اور اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا پانی بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے، اس کا پانی بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے، اس کی تصویریں انٹرنیٹ پہ ملتی ہیں۔ اب تیسری بات پر آئیے، اس نے پوچھا زغر کا جو چشمہ ہے اس کے پانی کا حال کیا ہے، اور اس کی کھیتوں کی سیرابی کا حال کیا ہے؟ اب یہ زغر کا چشمہ یہ کیا ہے؟ بات ذرا غور کیجیے گا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے، زغر۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا ربا یا ربا ہوگا، ربا اور زغر۔ جب ربا کا انتقال ہوا تو تدفین ایک کنویں کے پاس ہوئی، تو اس کو عین ربا کہا گیا، ربا کا چشمہ۔ اور جب زغر کا انتقال ہوا تو زغر کی تدفین ایک اور کنویں کے پاس ہوئی، تو اس کنویں کا نام پڑ گیا زغر کا چشمہ، عین زغر۔ تو یہ جگہ بھی آج کہاں ہے؟ اسرائیل میں، ڈیڈ سی کے بالکل قریب مشرق میں ہے۔ تو تینوں جگہ اسرائیل میں ہے، اور اس کا پانی جب خشک ہوگا تو فوری طور پر دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اس کے سوال یہی تھے نا؟ اچھا جی، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ دجال تک کس نے کہا تھا کہ جاؤ؟ وہ جو جانور جس کا اگلا پچھلا کچھ نہیں پتہ لگ رہا تھا، اس کا نام تھا جساسہ۔ یاد ہے جی کچھ؟ جساسہ کا مطلب جاسوس، اور اس کی حیثیت ایسی ہی تھی، حیت، کہ اس کا اگلا پچھلا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب یہاں سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دجال کا خاص تعلق جاسوسی کے ساتھ ہوگا، ڈیٹا کے ساتھ ہوگا، انفارمیشن کے ساتھ ہوگا۔ لگتا ہے آج رات آپ کو جو خواب میں بھی دجال ہی نظر آئے گا۔
سورہ کہف پڑھ کے سوئیے گا، رات کو سوئیں گے نا دجال آپ کو خواب میں ہو سکتا ہے نظر آ جائے جکڑا ہوا۔ جساسہ کسے کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنے والی، اور حدیث کے اندر کیا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہوگی اس کا اگلا پچھلا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں جاسوسی کیا ہے جی؟ جناب علی دجال کا اس قید کی حالت میں بھی جاسوسوں کا چھوڑنا اور جاسوسی کا معاملہ، یعنی کہ جب وہ آئے گا تو خفیہ نگرانی اور کیمرے اور جاسوسی اور دنیا بھر کے ایک ایک بندے کا ڈیٹا اس کے پاس ہوگا، تاکہ وہ اپنی ایک اکیلی آنکھ سے دنیا کے ہر بندے پہ کامل گرفت رکھ سکے۔ اس میں خدائی کا دعویٰ کرنا ہے، کوئی چھوٹی موٹی تو وہ چیز ہے نہیں۔ تو اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے دنیا کے کسی بندے کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ اور جو بالکل شروع میں بات کی تھی وہ کیا تھی کہ سائنس کی جتنی بھی ٹیکنالوجی، سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ تقریباً سب یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں، اور جیسے ہی ان کا باپ، ان کا سردار بادشاہ آئے گا وہ سارا کچھ اس میں ڈال دیں گے۔ اب جاسوسی کے حوالے سے جناب علی یہ ذرا سمجھیں، ڈیٹا انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن ہر بندے کی اس حد تک آج انٹرنیٹ پہ بھی ہے، اور ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو ہماری سوچ سے زیادہ۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی یہاں سے آج میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کسی علاقے کا نام لیا نواب ٹاؤن، میں نے کہا کدھر ہے جی؟ تو انہوں نے بتایا، لیکن آپ ابھی گوگل نکالیں اس پہ لکھیں نواب ٹاؤن تو وہ آپ سے نہیں پوچھے گا نواب ٹاؤن کدھر ہے، وہ آپ کو بتائے گا کدھر ہے۔ لاہور کی بہت ساری سڑکوں کے نام ہمیں نہیں پتہ لیکن گوگل کو پتہ ہے۔ کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر یہ لوگ ڈیٹا کیسے لیتے ہیں؟ کنزیومر سروے کے ذریعے لیتے ہیں، ہیلتھ سروے کے ذریعے لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، لائلٹی کارڈ بنتے ہیں۔ تو جہاں ان سروے کے فائدے بھی ہیں وہاں شیطانی قوتیں یہ ڈیٹا جمع کر کے دجال کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ ڈیٹا انگوٹھے سے بھی جا رہا ہے، آنکھوں سے بھی جا رہا ہے، اور ویسے بھی جا رہا ہے۔ اور اس وقت گوگل کے پاس، واٹس ایپ کے پاس، اور یہ انٹرنیٹ چینل، موبائل، ان سب کے ذریعے، مختلف کیمروں کے ذریعے یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ اور اس وقت دنیا میں آپ نے کہیں رقم بھیجنی ہو پاکستان سے باہر یا پاکستان میں کہیں سے آنی ہو، بھئی ایک دبئی سے پاکستان آنی ہے، افریقہ سے پاکستان آنی ہے، پاکستان سے چائنا جانی ہے، وہ اس کی رپورٹ امریکہ میں پہلے ہوگی، یعنی کنٹرول ان کا چل رہا ہے۔ اسی طرح وہ الیکٹرانک کرنسی پہ آنا چاہتے ہیں، پلاسٹک منی اور کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، یہ چیزیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ کے پاس سونا ہے، پیسہ ہے، اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو آپ ڈیجیٹل معاملات پر آ جائیں گے تو اس پہ ان کا پورا نظام موجود ہے، آپ کی 1 روپے کی ٹرانزیکشن بھی آن ریکارڈ آئے گی۔ اب یہ ساری چیزوں میں بڑی تیزی سے ان کے فائدے بھی نظر آتے ہیں، ایسی بات نہیں ان چیزوں کے فائدے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اس کو شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جساسہ، نگرانی، جاسوسی، تو جاسوسی ساری چل رہی ہے ہماری۔ کچھ پریشانیوں میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ چلو الحمدللہ، بھئی پریشان ہوں گے تو کچھ کریں گے۔ اچھا جی، اب اگلی بات، دجال اکبر ہے کہاں پہ؟ آج زمین کا چپا چپا انہوں نے چھان مارا، دجال نہیں نظر آیا ان کو، اللہ نے چھپایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تو چھپایا ہوا، جب اللہ کا حکم ہوگا سامنے آ جائے گا۔ یہ بڑی تلاش میں ہے، بڑی اس کی کوششیں، اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں تو بہت لمبی تفصیلات ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی، ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں، ہمیں اس کی لینا دینا کیا، ہم تو واپس حدیث پر آتے ہیں۔ اب حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ جب سنایا تو اپنا عصا ممبر پر یوں مارا اور فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ طیبہ، اور دیکھو میں تمہیں یہی بتایا کرتا تھا، جو تمیم داری ان نے بتایا نا، یہ سب باتیں دیکھو میں تمہیں بتاتا نہیں تھا، دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جان لو دجال شام کے سمندر یا یمن کے سمندر، شام کا سمندر کون؟ بحیرہ روم، اور یمن کا سمندر بحیرہ عرب میں نہیں ہے، ان دونوں سمندروں میں وہ نہیں ہے، وہ مشرق میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔
اب جزیرت العرب میں بیٹھ کر مشرق کو دیکھا جائے تو دو جگہیں سمندروں میں ایسی ہیں جن کو عیسائی کافر لوگ بھی شیطانی سمندر اور شیطانی جزیرہ کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں۔ اور عجیب بات، ان دونوں کا آخری سرا، جو شیطانی سمندر اور شیطانی جزیرے، ان دونوں کا آخری سرا بھی امریکہ کی سرحدوں سے ملتا ہے۔ اب اس میں بھی تفصیلات بہت ہیں، میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ جی، نبی علیہ السلام نے 3 جگہوں کا ذکر کیا، 2 کی نفی کی، ایک کو ہاں کیا، اور ان تینوں میں سمندر کا نام۔ اب ایک حدیث کو یہاں اور جوڑے، آج خوب پریشان ہونے آپ میں انشاءاللہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے سمندروں سے اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، اور اس کے لشکر میں جو جتنا بڑا فتنے والا ہوتا ہے اتنا وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ اس سے مراد ابلیس کا سمندر میں مرکز ہے، اور یہ دجال بھی سمندروں میں ہی کہیں ہے، تو ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہوگا۔ ابلیس شیطان، اس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر کون سا ہے؟ یہ دجال ہے، کیونکہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بڑے دھڑلے سے کرے گا اور بڑی قوتوں کے ساتھ کرے گا، اور شیطان خدا کا دشمن ہے، تو ابلیس کی تو سب سے زیادہ جو دوستی ہوگی وہ دجال سے ہی ہوگی۔ اور دجال سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بخت نصر کے زمانے میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان میں آ کے آباد ہو گئی، اس علاقے کو یہودیہ کہا جانے لگا، تو وہاں سے وہ نکلے گا، نمودار ہوگا۔ اب پریشان تو اب بہت ہو گئے، اللہ کرے ہوں۔ اب چند باتیں سن لیجئے کہ اس کا حل کیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بھی بتائیں۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھے گا پابندی سے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لے۔ اس کے بعد جتنی قوتیں ابھی سنی ہے نا، اس سے زیادہ بھی ہوں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی بات کو مانیں۔ چلیں، مجھے تو حفظ ہے، میں ابھی پڑھ لیتا ہوں، آپ میں سے جس کو حفظ ہے وہ پڑھ لیں۔ تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اتنے بڑے عظیم فتنے سے بچنے کے لیے کتنا آسان کام۔ سورہ کہف کی روزانہ یہ 10 آیتیں پڑھنے میں 2-3 منٹ ہی لگیں گے، 1 منٹ حافظوں کو کتنی دیر لگی؟ منٹ لگ گیا، 5 منٹ میں تو پورا پاؤ پڑھ لیتے ہیں، تو ایک رکوع ہے، ایک رکوع بھی نہیں ہے پہلا۔ تو اتنے بڑے عظیم فتنے سے بچنے کے لیے اگر 1 منٹ ہم روز پابندی سے لگا لیں تو کوئی مشکل ہے ہمارے لیے؟ لیکن اگر ہم اس فتنے کو جاننے کے بعد روز 1 منٹ بھی اس پہ نہیں لگا رہے تو پھر میں یہ غلط تو نہیں کہہ رہا نا کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، سو رہے۔ ابھی 1 منٹ روز لگانے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم پینافلیکس بنوائیں، اس میں اوپر یہ حدیث لکھی ہو دجال سے بچنے کی روایت، اس کے ساتھ سند کے ساتھ، اور یہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی 10 آیتیں لکھی ہوں۔ یہ ہمارے کمرے میں، ہمارے مدرسے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے گھر میں، اور ہماری دکان پہ، ہماری فیکٹری میں، اور ہماری جگہوں پہ لگی ہوئی ہو، اس کو دیکھ کے روز یاد آ جائے گا۔ حافظ کو بھی، غیر حافظ کو بھی پڑھ لے گا، حافظ ویسے پڑھ لے گا، دوسرا دیکھ۔ مسجدوں میں اگر یہ لگی ہوئی ہو، مسجد میں جائے بندہ پڑھ لے تو کیسا ہے؟ بری بات تو نہیں؟ تو بھائی لگائیں گے اپنے گھروں میں، کریں انشاءاللہ۔ میرا بھی ارادہ ہے یہاں لگواؤں گا انشاءاللہ العزیز میں، دیکھیں گے یاد آ جائے گی۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سورہ یاسین مسجدوں میں، مدرسوں میں رکھی جاتی ہے نا، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ دجال سے بچنے کا اہتمام کریں، اور سورہ کہف بھی مسجدوں میں رکھیں، مدرسوں میں رکھیں، کہ جمعے والے دن لوگوں کو ترغیب دیں، بھائی یہ رکھیے، پڑھ لو۔ کیسا خوبصورت مشورہ ان کا۔ سورہ کہف جس طرح سورہ یاسین الگ چھپتی ہے، تو سورہ کہف بھی چھپوا کے رکھی جائے، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی دیں، اور مسجدوں میں رکھی ہو، مدرسوں میں رکھی ہو، جگہوں پہ رکھی ہو کہ بھئی یہ پڑھ لو۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو بھئی اس کو چھپائیں اور کریں، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی،
پہلی بات کیا تھی بچنے کی؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور سورہ کہف کو ہر جمعے کو پڑھنا. سورہ ابتدائی آخری 10 آیات روزانہ. یہ ضروری نہیں کہ شروع کی بھی 10 پڑھیں اور آخری 10 بھی پڑھیں. پہلی 10 پڑھ لیں, کبھی دوسری 10 پڑھ لیں, جو بھی ترتیب بنائیں. اور سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں. جب ہم یہ کر رہے ہوں گے اللہ ہمیں بچا لیں گے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا, یاد رکھیے ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا وہ حرف غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے تو آسان سودا ہے, 1 منٹ روز لگانا ہے بھائی, 2 منٹ میں پڑھ لیں گے اور کیا ہو جائے گا. دوسری بات, تسبیح, تحمید, تکبیر, تحلیل, تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ. ایک اور حدیث سنا دوں یہاں پہ. ابھی تو آپ نے خوب ڈرے ہوں گے, مجھے مزہ آیا آپ کو ڈرا کے نا, کہ سارے وسائل غذائی تو اس کے پاس ہوں گے, وہ تو کچھ نہیں دے گا مسلمانوں کو. تو صحابہ نے پوچھا مسلمان زندہ کیسے رہیں گے, کھائیں گے کہ پئیں گے کہاں سے جب ہوگا کچھ نہیں. صحابہ نے کتنا مسئلہ ہمارا حل کر دیا. ان کے زمانے میں تو وہ نہیں آیا دجال, تو انہوں نے نبی علیہ السلام موجود تھے, فوری طور پر مسئلہ پوچھ لیا کہ جب سارے وسائل یہ یہودی کمپنیاں دجال کو دے دیں گی, دجال کے کنٹرول میں ہوں گے, وہ اس کو دے گا جو اس کی مانے گا, جو نہیں مانے گا اس کو تو دانا بھی نہیں دے گا, بھوکا رکھے گا. اب یہ کیا کریں گے؟ تو بتا سکتا ہے کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا, ہمارے لیے تو آسانی کر دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, پیٹ بھر جائے گا. یہ روحانی غذا ان کی مادی غذا کو بھی کور کر دے گی. کیا پڑھیں گے؟ یہ تو صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں سب کو یاد نہیں بھی تھی, یہ تو یاد ہے نا, پڑھیں ذرا, یہ تو مشکل نہیں ہے. تیسرا کلمہ ہے, چوتھا کلمہ, ان کا عادت. ایک پہ اس میں آپ ٹپ بتا دوں, اچانک دجال سامنے آ جائے, پھر تیسرا چوتھا کلمہ کسی کو یاد نہیں رہنا. آج سے پڑھنا شروع کریں, پابندی کریں, پھر سب کو یاد رہنا ہے. ہاں جی پتہ لگ گیا, آئے گا پڑھ لیں گے, بھول جائے گا, ایسے بندہ ورنک ہو جائے گا, دماغ میں یاد ہی نہیں رہے گا کیا پڑھنا. آج عادت ہوگی تو پڑھیں گے, تو اس کی عادت بنائیں گے جی انشاءاللہ. اچھا جی, اللہ اکبر. اور تیسری بات یہ بھی حدیث کے اندر آتی ہے, یہ کوئی ایمان والا جو ہوگا نا, جو یقین رکھنے والا ہے, وہی کرے گا. فرمایا کہ جب دجال تمہارے سامنے, اس کے منہ پہ تھوک دینا, اور یہ اللہ کا ذکر کرنا, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. جس کے پاس دنیا بھر کی قوتیں ہوں, اس کے منہ پہ تھوکنا, یہ قوت ایمانی کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, اور کوئی قوت نہیں ہے. تو یہ والی لائن کیا سبق دے رہی ہے حدیث کی؟ یہ بات کیا سبق دے رہی ہے؟ ایمان پہ محنت کریں, علماء کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, دین والوں کے ساتھ رہیں. اگلا سوال, دجال آئے گا کب؟ اس کا وہی جواب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن قل عسى ان يكون قریبا, کہ محسوس ہوتا ہے کہ بس قریب آ گیا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. علماء لکھتے ہیں, مولانا سید مناظر احسن گیلانی, کہ مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے استقبال کی تیاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی جتنی بھی یہ ترقی ہے اور ٹیکنالوجی ہے, یہ دجال ہی کی جو خدائی کا دعویٰ ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ دجال تو ابھی نہیں آیا, لیکن دجالیت کی آگ بھڑک چکی ہے. حدیث کے اندر جو آتے ہیں نا کہ دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے, تو وہ کام شروع ہو چکا ہے, وہ تہذیب اور وہ معاملے شروع ہو چکے ہیں. اور بعد میں 70 اور بعد میں 76 بھی آیا کہ دجال سے پہلے اتنے دجالوں نے آنا ہے, تو وہ سلسلے چل چکے ہیں. سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور پوری سورہ کہف, ابتدائی 10 آیات ہر روز پڑھنا, سورہ کہف جمعے کو پڑھنا, یہ دجال کے فتنے سے بچائے گی. اور یاد رکھیے, دجال کا فتنہ اس زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے تمام امتوں میں. اب بات سمجھیے, یہ سورہ کہف کی ابتدائی آخری 10 آیات اور ہر جمعے کو سورہ کہف کا پڑھنا اتنے بڑے فتنے سے جب بچا لے گا, اتنی قوت اپنے اندر رکھتا ہے, تو دجال سے پہلے جتنے بھی دجالی نظام آ جائیں, دجالی لوگ آ جائیں, دجالی قوتیں آ جائیں, جو ہمارے ذہن کو ہٹائیں, علماء سے دور کریں,
یہ پڑھنے والا ان تمام دجالی فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ جو عمل اتنے بڑے سے محفوظ کر دے تو جو اسے چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ تو پھر شے کوئی نہیں نا۔ تو یہ نہیں کہ دجال آئے گا ہمیں اسوہ پڑھنا ہے، جناب دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے، وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، اب اس کے صرف ظہور کا وقت باقی ہے، تم آج ہی سے اس پر آ جائیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اتنا بڑا ہے، 114 صورتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے، انہوں نے دجال کے متعلق سورہ کہف ہی کو کیوں منتخب کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس وجہ کو ڈھونڈنے کے لیے سورہ کہف کو بہت پڑھا، بہت سمجھا، لمبی تفصیلات ہیں اس کے اندر، میں ابھی وہ نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تعلق میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس میسج سے کہ ہم سورہ کہف سے اپنا تعلق بنائیں۔ ایک تو پڑھنا ہے نا، چاہے مطلب آتا ہے یا نہیں آتا وہ پڑھیں، جن کو مطلب نہیں آتا وہ بھی پڑھیں، جن کو ترجمہ اور مطلب پورا آتا ہے وہ بھی پڑھیں، لیکن ہم سورہ کہف پہ غور بھی کرنا شروع کریں، اس کا ترجمہ تفسیر، اس کے درس ہوں، اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے کہ آخر نبی علیہ السلام نے 114 صورتوں میں اسی ایک کو کیوں دجال کے ساتھ کہا۔ تو جب اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اسے تعلق پیدا کریں گے تو جناب علی مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اس سے اگلی بڑھ کر میں ایک اور بات کروں، تمام مساجد، تمام مدارس، تمام دینی مراکز، ان کو اپنے نصاب میں اپنے الکہف والوں کو بھی کہتا ہوں، آن لائن والوں کو، آن سائٹ والوں کو، بنین کو، بنات کو، جو یہاں بیٹھے ہیں، کچھ جو نہیں بیٹھے، جو یہاں سے سن لیں، اور انشاءاللہ مجھے بھی اللہ یاد کروائے، میں بھی سب کو بار بار کہوں گا، اور آپ بھی آگے ہمارے الکہف میں بھی یہ شروع ہو، ہر برانچ میں، ہر جگہ پہ سورہ کہف کی تعلیم۔ جب تعلق ہے اور ہمارا زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، تو سورہ کہف کو سمجھنا کوئی اتنی انوکھی بات بھی تو نہیں ہے نا، مشکل تو نہیں ہے۔ اور بہت پیاری بات آپ کو بتا دوں، ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی سورہ کہف کے اوپر تفسیر موجود، وہ لے لیں، اس کو بار بار پڑھیں اور سنیں، اور وہ بیانات باقاعدہ انٹرنیٹ پہ موجود، وہ سنیں، بار بار سنیں۔ اس کو ایک دفعہ سننے سے بات نہیں بنے گی، گہرائی میں جانا ہے، گہرا اندر تعلق پیدا کرنا ہے، سورہ کہف سے تعلق پیدا کرنا ہے، سورہ کہف سے تعلق پیدا کرنا ہے اللہ کے بندو۔ تو حضرت جی کی تفسیر لے لیں، بازار سے مل جائے گی، مکتبۃ الفقیر سے چھپی ہوئی ہے، اس کو بار بار پڑھیں، اور تمام مساجد مدارس میں اس کا نا سلسلہ ہونا چاہیے۔ سورہ کہف کے ساتھ تعلق، فائدہ کیا ہوگا؟ ہم سورہ کہف کے ساتھ تعلق کریں گے، روز پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ہر جمعے کو پوری سورہ کہف تلاوت کریں گے، موجودہ زمانے میں جتنے دجالی فتنے ہیں اللہ ان سب سے ہمیں بچا لیں گے۔ اب عملی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عملی پروگرام سمجھ لیجئے، عملی طور پر ہمیں اتباع سنت کو اپنانا ہے، صحابہ کی زندگی پہ آنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں دین کا کام ہر وقت ہر لحاظ سے کرنا ہے، اپنا جان مال وقت دین پہ لگانا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، مال اور اولاد کے فتنے میں پڑنے کے بجائے اسے بچنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی مال اور اولاد کی محبت میں حرام سے بچنا ہے۔ نمبر 4، جنسی بے راہ روی، یہ ہم جنس پرستی، یہ زنا، یہ بےہودگیاں، ان ساری چیزوں سے ہمیں کامل بچنا ہے۔ اور نمبر 5، غذا، لباس، ان چیزوں میں ہمیں سادگی پر اور قدرتی چیزوں پر آنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اب حدیث دوبارہ سے سن لیجئے، کتنی پیاری بات ہے۔ ایک بندہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، دنیا بھر کے خزانے اس کے پاس، ٹیکنالوجی اس کے پاس، اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے امتیوں سن لو، سمجھ لو، اے اللہ کے بندو، جب تم میں سے کسی کے پاس دجال آ جائے، اسے چاہیے اس کے چہرے پہ تھوکے اس کے اوپر، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لیں۔ ارے کتنا بڑی مرضی، جتنا بڑا مرضی وہ فتنہ ہو، اللہ کی قدرت سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، اللہ کے ساتھ تعلق، سورہ کہف کے ساتھ تعلق، قرآن پاک کے ساتھ تعلق، نبی علیہ السلام سے محبت، یہ انشاءاللہ
दज्जाल के सामने ये इतनी कुव्वत देगा, उसके मुंह पे थूकना है और सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़नी है, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, कख भी नहीं कर सकेगा। इसलिए आप पहले 50 मिनट तो परेशान हुए, लेकिन आखिरी चंद मिनट खुशी के थे। अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन ने हमें कहीं भी बेआसरा नहीं छोड़ा, हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ दिया कि हमारे पास रास्ता ना हो, हमारे पास निजात की कोई सूरत ना हो और हम पागलों की तरह फिर रहे हों। ऐसी कोई चीज नहीं, हर हर कदम पे, हर हर जगह पे, हर हर मुश्किल मकाम पर हमारी रहनुमाई की। मजा तो तब है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की बातों को अमल में लाने वाले बन जाए, हमारा यकीन इतना मजबूत हो जाए। और खुदा की कसम, ये उलमा अल्लाह वालों के साथ बैठने से होगा, जिक्र की कसरत से होगा और दुनिया के मामलात से निकलने से होगा। वरना जब दज्जाल आएगा, ईमान वालों की, मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात दज्जाल के साथ होगी। इमाम मेहदी आएंगे, मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इमाम मेहदी के खिलाफ खड़ी होगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये चंद अमाल अगर हमने कर लिए तो इंशाअल्लाह अगर इमाम महदी हमारी ज़िंदगी में हुए, अल्लाह हमें उनकी मईयत अता फरमा देंगे। हमारी ज़िंदगी में ना हुए तो हम ये दुआ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें उनसे मोहब्बत करने वालों में लिखे। हमारी औलादों की ज़िंदगी में, औलाद दर औलादों की ज़िंदगी में आए तो अपनी औलादों को ये सबक समझाएं, दें कि वो जब हों तो वो इमाम महदी के साथ। भाई अगर मैं इमाम महदी के साथ मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, मैं नहीं जा सका, तो अपनी औलाद को आगे तो किसी को तैयार कर दो, ये मैसेज आगे जाए। और हमारे अकाबरीन अल्लाह से पनाह मांगते थे, अल्लाह उस माहौल से जिसमें हम गुजर रहे हैं हमें बचा लेना। हम तो पैदा उसमें हुए, उस माहौल में जिसमें वो आने की पनाह मांगते थे। तो ये अमाल हमें इख्तियार करने। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।